बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरोबाब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मरीम नवाज़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को जेल भेजने वाले जज अरशद मलिक की मुस्लिम लीग नून के कारकुन है नासिर, उनके साथ मुबैना वीडियो जारी की है और इस वीडियो में मुबैना तौर पर अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से बातचीत हो रही है, जिसके बाद मरीम नवाज़ कुछ मुतालबा कर रही हैं। वो क्या है वो आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ के केस में जज ने उस वक्त गवाही दे दी जिस वक्त अभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, और मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद। आज के इस नाकाबिले तरदीद सबूत ने तमाम साजिशों से पर्दा उठा दिया है। ये सबूत मंजर आम पे आने के बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस दम तोड़ चुके, क्योंकि ये एतराफ़ सज़ा देने वाले जज ने अपनी ज़ुबान से अपने घर में बैठकर किया है। ये वही जज है जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, जिसके नतीजे में आज नवाज शरीफ अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में कैद है। इस वीडियो के बाद सब वाज़े हो गया और इसके बाद नवाज शरीफ को कैद में रखने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। इसके बाद अगर नवाज शरीफ एक मिनट भी जेल में रहते तो ये ना सिर्फ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ना सिर्फ ज़्यादती होगी, बल्कि इंसाफ, अदल, कानून और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के साथ भी ये ज़्यादती होगी। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। तो ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आती है जब एहतसाब का शिकंजा जो है वो कस चुका है। हाल ही में राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार हुए हैं। मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से भी कहा जा रहा है टाइमिंग कितनी अहम है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, सियासी असरात क्या होंगे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हबीब साहब, टाइमिंग के हवाले से बताइएगा कि टाइमिंग कितनी अहम है इस वीडियो की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मेरा ख्याल है कि टाइमिंग से ज़्यादा वाक़यात की तरतीब को देखना चाहिए। वो वाक़यात की तरतीब इस तरह है कि दरअसल जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक अदालत के बारे में एक एविडेंस था, एक केस के बारे में एविडेंस की से हैसियत हो सकती है। जब ये एक एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे खुद मरीम नवाज़ एक नतीजा अखज़ कर रही हैं कि इसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, जाहिर है उनके अखज़ करदा नतीजे की अहमियत तो नहीं है, अखज़ करदा नतीजा तो अदालत का होगा। तो लिहाजा ये मुझे लगता है कि घोड़ा जो है वो गाड़ी के पीछे बांध दिया गया है। सही। असल इसका जो पहला प्लेटफॉर्म था, मुझे लगता है कि वो अदालत होती। अदालत में, हाई कोर्ट में जहाँ पे ये अपील है या सुप्रीम कोर्ट में ये पेश की जाती एविडेंस के तौर पे कि जनाब ये देखिए फैसले के पीछे इस तरह की मुबैना तौर पर ये एविडेंस है और इसमें ये खाली कानून के ऊपर नहीं हुआ फैसला। जब अदालत के सामने जाता तो फिर हमारे सामने एक SGS को टेकना केस का मामला भी है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि इससे आज एक कानूनी एविडेंस से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में तो बात हो सकती है, लेकिन मुकदमे के हवाले से मुझे लगता है कि अभी उसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि जब ये एविडेंस अदालत में जाएगा। सही, जब ये एविडेंस अदालत में जाएगा तभी सारा मामला खुलकर सामने आएगा। कानूनी हैसियत क्या है इस वीडियो के साथ जो सामने आई? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये एक बड़ी डैमनिंग वीडियो है। इसके ऊपर हम बहुत सीरियस सवालात केस नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर भी, शवाहिद के ऊपर भी, खासतौर पे जो दीगर लोगों का कैरेक्टर इसके अंदर बताया गया इस वीडियो के अंदर कि जज साहिबान के पास कोई आए लोग, वो कौन थे, क्या थे, ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है। इसके अंदर हम कोई दो राय नहीं हो सकती, बड़ी सीरियस एलिगेशन है। कानूनी हैसियत जो है इसकी किसी भी तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए जो मुतल्लिका लोग हैं, एक जज साहब खुद,
ایک وہ ناصر صاحب جن کے ساتھ کانورسیشن ہو رہی ہے وہ، اور وہاں پہ لے جانے کے لیے جو انہوں نے کہا کہ ان کے ڈرائیور نے گاڑی کے اندر آگے سرکاری گاڑی کے اندر وہاں تک لے کے گئے جج صاحب کے گھر تک، وہ جو فون کانورسیشنز کے ریکارڈز ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہوں گی ان دو، خاص طور پہ جج صاحب کا اور ناصر صاحب کی کیا جو بیان ہے، یہ کورابریٹنگ ایویڈنس، اس کو قانون میں کہتے ہیں کہ کورابریٹنگ ایویڈنس ہوگی، جس کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکنیکل ایشوز کے بعد جو ویڈیو کی ویراسٹی ہے وہ جب ویریفائی ہو جائے گی تو یہ ایڈمیسیبل ہو جائے گی ویڈیو۔ میں صرف ایک بات کرتا چلوں کہ ایڈمیسیبلٹی کے بعد بھی لیٹس امیجن کہ پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو بالکل 100% سچ ہے، تو نواز شریف صاحب کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا ہوگا یہ کہ جی جو اگر 100% سچ ہے ویڈیو، تو اس کو جو پینڈنگ اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا سپریم کورٹ کے سامنے کسی 184(3) کے اندر پیش کیا جائے گا، اور عدالت اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گی 2 میں سے 1، یا عدالت 3 میں سے 1، یا عدالت کہہ سکتی ہے کہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے، شواہد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، دوسرا عدالت کہہ سکتی ہے ویڈیو ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ری ٹرائل کیا جائے ایک نئے جج کے سامنے انڈیپینڈنٹ طریقے سے، صحیح ہو گیا۔ تیسرا عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ چلیں اگر ویڈیو ٹھیک ہے اور یہ بڑا انفلوئنس ہوا تھا تو آپ ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے آپ ہمارے سامنے اپنی منی ٹریل پریزنٹ کر کے کیس سنا دیں، ہم نیچے کی ججمنٹ کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کیا شواہد پہ آپ کی کنوکشن بنتی ہے نہیں بنتی۔ صرف جو بات، صرف ایک جملہ سوری شہزاد اکبر صاحب کے پاس جانے سے پہلے، کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بھی بیان تھا کہ فوراً رہا کر دیا جائے، اس کا قانونی کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صحیح قانونی کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، اس ساری صورتحال میں اب حکومت کس طرح سے اسٹیپ ان کرے گی؟ حکومت کیا لاہے عمل اپنائے گی؟ کیا کوئی فورینسک کرایا جائے گا اب اس کا؟ دیکھیے، سارے عمل کے اندر حکومت کہاں فکر ہوتی ہے وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جو الزام مریم بی بی نے اپنی پریس کانفرنس میں لگایا وہ ایک جج صاحب کی ذات کے اوپر ہے، یا وہ کچھ اداروں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کا اپروپریٹ فورم تو وہی بنتا ہے کہ اس کو اپنے اپیل کے اندر یہ اس کو لے کے جاتی، لیکن وہاں پہ بھی شاید اتھینٹسٹی کا ایک بڑا ایشو آئے گا۔ دیکھیے 2-3 اس میں ابھی پہلے بات بھی ہو رہی تھی، 2-3 ہی آپشنز ہیں، یا تو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ فورم پہ، اور وہ انڈیپینڈنٹ فورم حکومت کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت اگر اس کا فورینسک کرانے جائے گی، عدالت ہو سکتی ہے، عدالت کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حکومت اگر جو کام بھی کرے گی تو اس میں یہ اینگلنگ کی جائے گی۔ لیکن شہزاد ایک بات ہے نا، اس سے ایک اور چیز جو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے پی ایم ایل این، وہ یہ ہے کہ پہلے سزا ہوئی، یہ ایک بڑا ڈیزائن تھا، پہلے سزا ہوئی، پھر لیڈرز کو اندر کیا گیا، آپ کے جو مخالفین تھے اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت بنی، تو یہاں پہ حکومت سٹیپ ان کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی، دیکھیں یہاں پہ کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ والا بیانیہ تو بالکل کافی عرصے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ نئی انٹری میں سمجھتا ہوں ایک ویڈیو کی ہوئی ہے، لیکن ویڈیو کے اندر بھی اگر آپ چیز دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اس میں جب وہی فورینسک والی بات آئے گی تو کیا ایک سے ویڈیو بننا، دوسرے سے آڈیو ریکارڈ ہونا، ان دونوں آڈیو کا آپس میں ملنا وہ ہوگا، پھر ایک پی ایم ایل این کے لیڈر کا ان تک رسائی حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں یہ کمپلیٹ کر لوں۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں انہی جج صاحب نے ایک کیس میں کمپری بھی کیا ہوا ہے، تو یہ کس والے کیس کی بات ہو رہی ہے جو اس میں ٹیکسٹ میسیجز بھی دکھائے جا رہے ہیں اور ٹیکسٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے، پھر جو ساری گفتگو ہے وہ کوئی ہوش میں نہیں لگ رہی، شاید شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو ایگزامن کرنا ضروری ہے، اور وہ وہی کر سکتا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ فورم جوڈیشری کی طرف سے ہو۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ اس کے اندر جج صاحب بظاہراً اپیل کے گراؤنڈز بھی مبینہ طور پہ لکھواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اپیل جو کہ جج صاحب کے اپنے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی بیسس پہ دائر کی گئی، اس اپیل کے گراؤنڈز جو ہیں وہ جج صاحب مبینہ طور پہ اس ویڈیو میں لکھواتے ڈکٹیٹ کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نیب کے قانون کے اندر، ویسے جسٹس کے پروسیس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کوسچن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان اپیلوں کا کیا ہوگا جو اس وقت پینڈنگ ہے؟ دیکھیں نا، وہ اب گراؤنڈز جو لکھوا رہے ہیں اور وہ ساری جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں وہ سب، میں تو دیکھو نا، میں تو شروع سے ہی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ اتھینٹسٹی پہ جائیے، اس میں تھوڑا سا انٹریپمنٹ کا اینگل بھی دیکھ لیجیے، کیونکہ مبینہ طور پہ جو ویڈیو میں بات چیت چل رہی ہے وہ انٹاکسیکیشن کی حالت میں چل رہی ہے، تو اس میں بھی یہ جو اگر میں تو دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے، ساتھ میں یہ بھی نہیں جانتا، میں ارشد صاحب کو کبھی دیکھا بھی نہیں، ان کے عدالت میں پیش بھی نہیں ہوا، تو میں نہیں ویریفائی کر سکتا کہ یہ جو ویڈیو میں شخص نظر آ رہے ہیں یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا،
تو یہ بہت سارے سوالات اس کے اندر ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ گراؤنڈز آف اپیل بھی لکھوا رہے ہیں, پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا جس طرح آپ ابھی اپنے بات پہلے کر رہے تھے کہ اگر ہم ری ٹرائل کی طرف جاتے ہیں تو ری ٹرائل پھر دوسرے کا ایکویٹل والے کا بھی بنتا ہے. جی پھر تو تمام ارشد صاحب نے جتنے بھی کیسز کو دیکھا اس سلسلے میں ان سب کا بنے گا. اور دوسری ایک چیز میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ایکسس والی بات ہے کہ دیکھیے اس وقت جو آپ نے پوری چیز دی اس میں یہ ایکسس ہی آپ کی تھی اس جج تک جس نے یہ سارے فیصلے کیے. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ جب یہ بھی ایک آپشن ہوگی کہ ہم ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں, ہم شواہد پہ آ جاتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ, تو وہ شواہد کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ شواہد. اچھا شہزاد یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کا احتساب کے عمل سے, اگرچہ احتساب کے یعنی نیب کے ساتھ نہیں لیکن الگ سے احتساب کے عمل سے آپ کا ایک تعلق بھی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ سوالات اٹھے ہیں جو آج اٹھے ہیں تو اس نے احتساب کے پورے پروسیس پہ کوشچن مارک لگا دیے ہیں؟ مثال کے طور پہ اسی عدالت میں زرداری صاحب کے مقدمات بھی ہیں, انہی کی عدالت میں کوئی دوسرے مقدمات بھی ہیں, تو ان کے بارے میں بھی تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے. نہیں دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمل کے اوپر کوئی سوال ہے. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ جو پارٹی یہ بات کر رہی ہے وہ ہائیلی انٹرسٹڈ پارٹی ہے. وہ ہائیلی انٹرسٹڈ پارٹی یہ ہے کہ ان کے قانون میں سوری شہزاد صاحب انٹرسٹڈ پارٹی کیونکہ قانونی فریز بھی ہے تو ذرا ایکسپلین بھی کر دیجئے گا کہ انٹرسٹڈ پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ جس کا کہ اس کے آؤٹ کم سے کوئی تعلق ہو, تو عدالت اور قانون انٹرسٹڈ پارٹی کو. جی بالکل, وہ ان کا اپنا مفاد جڑا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ جس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ساتھ شہزاد آپ بھی بات کر رہے ہیں, ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, آپ دونوں وکیل ہیں, مجھے یہ سمجھائیے کہ اگر یہ ویڈیو انٹاکسیکیشن میں بنی ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں, اور اگر یہ ویڈیو انٹاکسیکیشن میں نہیں ہے, ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بنی ہے, پہلے ہم یہ فرض کر رہے ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو مذکورہ شخص جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ ایک جج ہیں, وہ جج صاحب کے بارے میں یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اس وقت کسی نشاور شے کے زیر اثر تھے یا نہیں تھے, تو کیا یہ دونوں صورتحال کوئی بنیادی مقدمے پہ اثر ڈالتی ہیں؟ دیکھیے بنیادی مقدمے کے اوپر اثر کی تو تب بات آئے گی نا جب یہ اس فورم کے اوپر چیز ایڈوکیٹ رکھی جائے گی, پلیڈ کی جائے گی. ابھی تو وہ اپروپریٹ فورم پہ ہی نہیں ہے, ابھی تو وہ ایک پریس کانفرنس میں ہے جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ مقصد شاید اپنے بیانیے کو تقویت دینی ہے سیاسی سطح پہ. لیگل پہ ابھی شاید ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں, کاؤنسلز ہیں, وہ شاید کنونس نہیں ہے کہ اس کا اس طرح سے ہے, یا یہ پہلے ایک بلٹ اپ کر کے پھر اس کو لیگل فورم کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ تو اسٹریٹجی کی کچھ چیز لگ رہی ہے. لیکن دیکھیے اثر کی جی شہزاد صاحب سوری میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں, ان کا جو 20 اپریل کا پیناما کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پروسیکیوشن کے جتنے مطلب جو پٹیشنرز تھے اس وقت عمران خان صاحب پٹیشنر تھے, ان کی دی ہوئی جتنے شواہد ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ سارے جھوٹے ہیں, ان کے اوپر ہم کوئی فیکچول کنٹروورسی نہیں کریٹ کرتے. کیا نواز شریف صاحب کی اپنی بتائی ہوئی کہانی کہ میں نے یہ فلیٹ کیسے خریدے, کیا اس میں کوئی سکم نظر آتا نہیں آتا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ججمنٹ پاس کی اپیل سٹیج پہ, اگر یہ والی ویڈیو پریزنٹ کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وجہ سے نیچے کی پروسیکیوشن کی ایویڈنس بھی غلط ہے, ججمنٹ بھی غلط ہے, یہ تو تمام چیزیں ہیں ہی غلط, کیا عدالت اس کو ریمانڈ کر دے گی کہ واپس ٹرائل ہو, یا ہائی کورٹ بھی وہ کہہ سکتی ہے جو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ چلیں ہم نیچے کی کاروائی چھوڑتے ہیں, آپ ہمارے سامنے اپنی منی ٹریل پروف کر دیں, یہاں سے آگے فیصلہ کر لیتے ہیں. جی بالکل, یہی دو اس کے اندر پاسبل ہیں اگر یہ پلیڈ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ اس ویڈیو کے اوپر وہ اپنی اس کو اپیل کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے, اور اگر وہ بناتے ہیں تو اس کے بعد یہی دو پاسبل سولوشن نظر آتے ہیں. اس کے اوپر ایکویٹل ہو جانا جو مجھے بالکل اس کی کوئی نظیر نہیں ہے میرے سامنے پاکستان کے قانون میں ایٹ لیسٹ, تو یہی بات ہے کہ یا تو وہ کہیں کہ ہم اس فیصلے کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ہم سارا ایویڈنس, اور ہل میٹر کا کیس جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, ہل میٹر کیس سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں نے فلاں گواہی دی, فلاں نے فلاں گواہی. اس میں تو اس طرح سے ہے کہ یہ سارا ٹرانزیکشن ہوئی, باہر سے یہ پیسہ آیا, ایسے آیا, ہل میٹر پہ سے آیا, یہ تقریباً وہی چیز ہے جو جے ٹی میں اور سپریم کورٹ میں پیش ہو چکی. یہ بتائیے شہزاد, جب ہم ری ٹرائل کی بات کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ اور ساتھ بات کر رہے ہیں,
تو ری ٹرائل کا مطلب محض عدالت میں ری ٹرائل ہوگا یا عدالت میں پیش کیے جانے والے گواہان بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, فیکٹس بھی دوبارہ ارینج کیے جا سکتے ہیں, دلائل بھی بدلے جا سکتے ہیں؟ یہاں پہ وہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا, جی ٹرائل ڈینوو ہو چکا ہے, ری ٹرائل جس کو کہتے ہیں. وہ ری ٹرائل میں جب آپ جاتے ہیں تو دوبارہ سے فریش چارج شیٹ کرتے ہیں. جب فریش چارج شیٹ کرتے ہیں اس وقت یہ بالکل آپشن موجود ہوتا ہے پروسیکیوشن کے پاس کہ اس میں وہ ادھر گواہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس پر زمان بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک جب ظاہری بات ہے وہ ٹرائل ڈینوو ہوگا تو وہ دوبارہ سے نئے سرے سے ٹرائل شروع ہوگا. شہزاد صاحب آپ کی آواز کیونکہ درمیان میں کٹ رہی تھی, میں ایکسپلین کرتا چلوں ویب صاحب آپ کی اجازت سے کہ ری ٹرائل جو ہے وہ اس کو قانون میں کہتے ہیں ایفیکٹیولی ڈی نوو ٹرائل. ڈی نوو کا مطلب ہے از سر نو. از سر نو ٹرائل کے اندر آپ اپنے گواہان ایڈ کر سکتے ہیں, گواہان سبٹریکٹ کر سکتے ہیں, شواہد ایڈ کر سکتے ہیں, گراؤنڈ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ ایسے ہی ہوگا کہ پچھلا ٹرائل ہوا ہی نہیں تھا, از سر نو ایک نیا ٹرائل کر دیا. اچھا شہزاد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا شہزاد یہ بتائیے کہ اب فرض کرتے ہیں ہم ری ٹرائل ہوتا ہے اس کا, تو کیا آپ کا یونٹ بھی کچھ نئے شواہد لا سکتا ہے, نیب کو دے سکتا ہے؟ آپ نے بہت سارا کام کیا لنڈن جا کے اور دوسری جگہوں پہ جا کے, تو کیا آپ بھی نیب کی مدد کر سکتے ہیں؟ کہ دیکھیں جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے قائم کرنے کا, وہ ایک کوآرڈینیٹنگ یونٹ ہے. اس میں جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر کے خاص کر جو کوآرڈینیشن ہے وہاں سے ثبوت لانے ہیں یا جو ہم نے موقع کر رہے ہیں اس کے تحت ہمیں باہر کے سسٹم میں ایکسس ہے, وہ ہم سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں. اور ہم کیسز کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں ریسیو ہوتی ہے تو وہ ہم اس سے شیئر بھی کرتے ہیں, آلریڈی ایگزسٹنگ کیسز میں کر رہے ہیں. تو بالکل اگر اس کیس میں کوئی ضرورت ہے اور کوئی شہزاد صاحب حبیب صاحب کے ویسے آپ کے پاس کوئی ہیں ثبوت نئے ہیں آپ کے خیال میں؟ حبیب صاحب کے سوال کا ایفیکٹیولی مقصد یہ ہے کہ 2017 کے اندر جو ایویڈنس پریزنٹ کیا گیا تھا جس پہ 2018 میں فیصلہ آیا, کیا اگر آج واپس نیب کو اور آپ کے یونٹ کی کوارڈینیشن کے ساتھ ایویڈنس پیش کرنا پڑے تو کیا آپ کے خیال میں اب زیادہ شواہد ہیں پہلے سے؟ دیکھیے اس میں آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک سپلیمنٹری ریفرنس بھی فائل ہوا تھا جس میں مزید کچھ ثبوت آئی ایم ایل اے کے جواب میں جو آئے تھے وہ آلریڈی شامل کر دیے گئے تھے اس کیس کے اندر. جی اس کیس کے اندر فردر یہ چیزیں ضرور دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو وہاں سے پیسہ آیا یعنی کہ 1 ارب روپے سے زائد کا پیسہ تھا, وہ پیسہ آ کے اس کی تقسیم کیسے ہوئی, وہ ایک ایڈیشنل فیکٹ ہے جو کنسیڈر ہو سکتا ہے. اور میری نظر میں کیونکہ یہ پہلے سے پروسیکیوشن میری نظر میں یہ وہ چیز تھی جو ایڈ آن ہو سکتی ہے. بالکل اگر اس میں ڈینوو کی طرف بات جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں ایڈ آن بھی ہو سکتی ہیں. شہزاد صاحب آپ کے نیب کے ایکسپیرینس میں اس چیز کی کتنی نظیر ہے کہ یہ ڈینوو ٹرائل نہ ہو اور ہائی کورٹ خود فیصلہ کرے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ اس وقت اپیل پینڈنگ ہے اور اپیل کے اندر کیونکہ تمام شواہد دیکھے جا سکتے ہیں, اپیل از اے کنٹینیویشن آف ٹرائل, تو کتنی پاسبلٹی ہے کہ ہائی کورٹ کہے کہ ہم نیچے کے جج صاحبان کو ٹرسٹ تو کسی کو بھی نہیں کرتے, کل کو پھر اس طرح کے شبہات اٹھیں گے, ہم خود تمام ایویڈنس دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں چونکہ یہ ججز نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنا ہے تو یہ تو کہنا مشکل ہوگا کہ کتنے چانسز ہیں. لیکن اگر میں اس کیس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, پریکٹیشنر آف لا دیکھوں, اپنے سامنے رکھوں, تو میں اپنے سامنے یہ چیز بھی رکھوں گا کنڈکٹ آف دی کنوکٹ اور اکیوز. جو چیز آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. آپ اگر اس چیز کو استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ ماضی کی طرح ڈینوو ٹرائل میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اس میں ڈیلیز کاز کیے جاتے ہیں, اور اگر یہ سمجھتی ہے ہائی کورٹ کی چیز, چونکہ یہ کیس دیکھیں کیس میں بھی فیکٹس ہوتے ہیں, کیا اس کیس میں شہادت تو ریکارڈ ہو چکی ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش ہو چکا ہے, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں ویسے بھی اپیل میں بہت زیادہ ٹائم خرچ کیا جاتا ہے, تو وہ بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چونکہ نیچے والے جج پہ تو آپ نے کر دیا, ہم اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں, آپ ہمارے سامنے آرگیو کر لیجیے. اچھا لیکن یہاں سے شہزاد ایک معاملہ ایک اور ہے, شہزاد اور سعد آپ دونوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ جس دن ہم اگر ری ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن واپس چلے جائیں جب یہ پہلی بار ریفرنس شروع ہوا تھا, اگر ہم اس دن تک واپس چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کی رہائی,
क्योंकि उस दिन तो नवाज शरीफ जो थे वो आजाद जमानत पर थे, आजादाना हैसियत में वो ट्रायल के अदालत के सामने पेश हो रहे थे। तो इसका मतलब है रीट्रायल जब होगा तो वो सूरत हाल भी वापस आ जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि अगर रीट्रायल होता भी है तो उसमें बड़ी सिंपल सी चीज है कि पहली तो चीज है कि रीट्रायल होगा तो उनका स्टेटस कन्विक्टेड से अक्यूज में बदल जाएगा, यानी कि वो मुजरम से मुलजम बन जाएंगे। लेकिन उस वक्त ये भी ऑप्शन होगी, क्योंकि उस वक्त अरेस्ट की ऑप्शन तो हमेशा मौजूद होती है अंडर ट्रायल प्रिजनर की भी। उसमें फिर ये नैब के ऊपर होगा कि क्या दोबारा से वो उनको इस केस में अरेस्ट करना चाहें और फिर इनके पास बेल की ऑप्शन मौजूद हो या ना हो। ये सब चीजें जाएंगी कि उस वक्त नैब उसको। मैं शहजाद साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हबीब साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको डिनोवो ट्रायल की तरफ रिमांड कर दे कि वापस ट्रायल करें, डिनोवो करें, तो उसको लाजिम होगा हाई कोर्ट के लिए कि पिछली कन्विक्शन को सेट असाइड करें, पिछली जजमेंट को खत्म करें, कहें वापस ट्रायल करो। तो जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेट है कि उनका अभी कन्विक्शन नहीं हुई लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो जेर हिरासत हैं, वो ऑप्शन मौजूद होगी, वरना नवाज शरीफ साहब को रिहा करना पड़ेगा करंट उनकी कन्विक्शन से। शहजाद साहब जरा एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए। इसका मतलब यह है, साद और शहजाद, आप दोनों की बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि बहर सूरत जब ये एविडेंस जो इस वक्त हमारे सामने एक वीडियो की शक्ल में मौजूद है, जब अदालत में जाएगा तो एक 90% इस बात के चांसेस हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिहा करना पड़ेगा। क्यों शहजाद? बल्कि मरियम नवाज साहिबा तो बैरिस्टर साहब ये भी कह रही हैं कि इससे भी बड़े सबूत उनके पास मौजूद हैं। शहजाद साहब अपनी परसेंटेज, शहजाद साहब आप बताएं। मुझे लग रहा है 90% हो सकता है कम हो, आपको क्या लगता है? देखिए, जो रिहाई वाली बात है, देखिए कन्विक्शन तो जब खत्म होती है तो उसके बाद तो रिहाई है, अगर कन्विक्शन खत्म होती है तो उसके बाद तो फिर फ्रेश अरेस्ट ही बनता है। और फ्रेश अरेस्ट हो तो उसमें अब यही वाली बात है कि स्पेकुलेट करना कि कितने परसेंट चांसेस थे। एक जुमला वक्त की किल्लत। शहजाद साहब, अगर वाकई पता चलता है कि वीडियो दुरुस्त है तो जज साहब जिन्होंने ये बातें की उनके खिलाफ कोई हुकूमत, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री उनकी होल्डिंग मिनिस्ट्री है, कोई और भी कार्रवाई कॉन्टेम्पलेट हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी जज अगर मिसकंडक्ट का उसका सजा उससे हुआ है तो उसके लिए जो भी सजा कानून में मौजूद है और उसका जो प्रोसेस है वो तो पूरा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल की कानूनी हैसियत क्या होगी इस पर बात हुई। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सियासी मंजरनामे पर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये मुबैना वीडियो किस तरह से असरअंदाज होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुबैना वीडियो जो सामने आई, इसकी कानूनी हैसियत पर बात हुई, सियासी मंजरनामे पर इसके किस किस्म के असरात होंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब भी। हबीब साहब, आगाज आपसे, सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे ये जानने से पहले वो जो आप बात कर रहे थे परसेंटेज की रिहाई की, वो जान लेते हैं। रिहाई कैसे होगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी तौर पे, और अगर ये मुबैना वीडियो दुरुस्त निकले तो फिर कानूनी तौर पे भी ये सबसे सीरियस हमला है अभी तक जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू किया गया। आपसे पहले भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन इससे सीरियस कोई बात नहीं थी। अब हम एजम्पशन ये कर रहे हैं कि ये वीडियो भी दुरुस्त है। इस वीडियो के अंदर लोग जो है वो इसको ओन भी करते हैं, कहते हैं कि हाँ हमने किया था या हाँ हमने बात की थी। अब वो वाली एडमिसिबिलिटी इस वीडियो की कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स इमेजिन और ये एविडेंस पेश की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की स्टेज पे, जिसको कि सब लोग कहते हैं कि हाँ वाकई ये वीडियो दुरुस्त है। सही। तो अदालत के पास मेरे ख्याल में कोई और तरीका नहीं रह जाएगा सिवाय ये कि पिछली जजमेंट को सेट असाइड किया जाए। अच्छा। जिसका ऑटोमेटिक मकसद ये होगा कि नवाज शरीफ साहब को एक दफा रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, सही। लेकिन इस वक्त रियासत की जो ओवरऑल घंटे बाद दोबारा मैं गुजारिश करूं इस वक्त जो सिचुएशन, जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस चल रहे हैं, जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, मेरे लिए ये भी थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब को पूरी तरह रिहा कर दिया जाए। वो एक अलग बात, वो एक अलग बात। वापस वो किस तरह एक अलग बात, अडयाला के गेट से गिरफ्तार होंगे या कहीं और से, ये तो एक दूसरी बात है। इसका मतलब है कि रिहाई होगी अगर वीडियो 100% दुरुस्त हो। लोग इसे ओन करें। नासिर साहब और जज साहब जो दो कैरेक्टर्स हैं वो ओन
کریں کہ یہ درست ٹھیک ہے چلیے، ٹھیک ہے ابھی admissible ہو گئی۔ فورینسک ہوگا، آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، پھر حالات کس طرح کروٹ لیتے ہیں، لیکن بیس صاحب سے آغاز کرتے ہیں ساتھ اور سیاسی منظر نامے کی بات کر لیتے ہیں کہ اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی یہ ساری سچویشن۔ دیکھیے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس سے آپ یہ تو سمجھ لیجئے کہ پولیٹیکل کارکنوں کے ہاتھ میں ایک بارودی مواد آ گیا، جو خاص طور پر پی ایم ایل این کے لوگ جو کہیں کہیں ڈیجیکٹڈ ہمیں نظر آتے تھے، بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں تھی کہ شاید ہم ان کے راہبر و قائد نے کچھ نہ کچھ ایسی حرکت فرمائی ہو، تو کم از کم اس ویڈیو نے ایک چیز ان کے ذہنوں میں کلیئر کر دی ہے کہ جناب اس فیصلے کے پیچھے قانون نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ یہ اس کے پولیٹیکل اثرات ہیں، یہ سیاسی اثرات ہیں، لیگل اور لیگل نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے اس کو تقویت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو انداز سیاست ہے وہ بھی جارحانہ ہوتا چلا جائے گا ایٹ دا سیم ٹائم۔ لیکن یہ خلا ابھی تک باقی ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اس کو پورے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، صحیح، اور خود محترمہ بے نظیر معاف کیجیے گا محترمہ مریم نواز کیا اس بات پہ یکسو ہو چکی ہیں کہ انہوں نے لڑائی لڑنی ہے؟ کیونکہ آخری فقرہ کیا تھا؟ آخری فقرہ یہ تھا کہ میرے پاس اور بھی ایویڈنس نہیں، آخری فقرہ تھا کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی کسی ادارے کے خلاف لڑنا نہیں، لیکن ثبوت اور بھی موجود ہے، اور ثبوت اور بھی موجود ہے۔ مظہر عباس صاحب، مریم نواز نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ایک مبینہ ویڈیو دکھائی اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ لڑنا کسی سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کرے گا تو ان کے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں۔ کس طرح سے لے رہے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کو آپ؟ دیکھیے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ لڑنا نہیں ہے، اور ہو ایسے ہی رہا ہے۔ دیکھیے یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ 50 اوور میں 500 رن، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے یہ تو ایک لائٹر نوٹ میں تھا، لیکن یہ سنگین صورتحال ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ نون لیگ نے بالکل یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ان کی آخری لڑائی ہے، چونکہ آخری لڑائی پہ ہی آ کے یہ آپ بات کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے آڈیو اور ویڈیوز لیک کی، اور لیکن جتنی جلدی یہ چیزیں آئی ہیں اب سامنے، اس کی اوتھینٹسٹی پہ میں کوشچن نہیں کر رہا۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو بھی آئی، پھر ان کا جاوید چودھری صاحب سے ان کی بیٹھک، اب اس کو آپ انٹرویو کہیں، جاوید چودھری کا کالم کہیں، لیکن وہ آئی، اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، ماں سوائے اس کے کہ جاوید چودھری صاحب تردید کرتے رہے، جاوید اقبال صاحب تردید کرتے رہے، جاوید چودھری صاحب تصدیق کرتے رہے۔ نہ جسٹس جاوید اقبال ان کو عدالت لے گئے کہ جی اگر وہ تصدیق کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن بدر صاحب اس سنگین صورتحال کا نتیجہ اگر ہم دیکھیں، ایک تو نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو کسی درجے میں ملتا ہوا ریلیف اور حکومت کی مشکلات میں ہوتا ہوا اضافہ، اگر اس کو ہم اے پی سی کے ساتھ یا ملٹی پارٹی کانفرنس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی بقا پر سوالیہ نشان آ گیا؟ ابھی دیکھیں دو طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی کچھ ہو نہ ہو، لیکن اب یہ سوشل میڈیا کا تو ایک ٹاپک بن ہی گیا نا۔ جی بالکل بالکل، اور سوشل میڈیا پہ اور بھی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، تو آپ کیا تو جو پولیٹیکل اور سارے نیریٹو ہیں وہ اب تو سوشل میڈیا سے ڈرا کیے جا رہے ہیں، تو آپ کسی چیز پر پابندی لگا دیں نہ لگا دیں، سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ کہ مسلم لیگ نون کی ایک طرف فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور فرسٹریشن بڑھنے کی ایک ریزن، بہت ویلڈ ریزن یہ ہے کہ ان کا ہر ووکل لیڈر جو ہے وہ یا تو گرفتار ہو رہا ہے یا مقدمے میں پھنستا جا رہا ہے، یا ہونے والا ہے مظہر صاحب ویسے تو بھی اس کے اندر کیونکہ ابھی قانونی بات بہت سی ہونے والی ہے، سیاسی ٹائم پیریڈ، سیاسی ٹیمپریچر تو ایک طریقے سے چل رہا ہے، کچھ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ سوشل میڈیا فورمز کے اوپر دیگر جگہوں پہ یہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ 14-15 ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، دیگر چیزیں، تو قانون نے ابھی اپنا ایک رستہ اختیار کرنا ہے
کیونکہ جو سوال ایفیکٹولی ابھی بھی ان آنسرڈ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی منی ٹریل کدھر ہے. چلیں جج تو انفلوئنس اگر ہوا بھی تھا تو اپنی منی ٹریل کدھر ہے. آپ اگر اس ٹیپ کو رول فارورڈ کریں اپنے سیاسی ایکسپیرینس میں, اب سے 12 مہینے بعد کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب رہا ہوں گے, ایک نیا انقلاب آ رہا ہوگا, عدالتوں کے فیصلے اوور ٹرن ہو چکے ہوں گے. آپ کے خیال میں اس کا پولیٹیکل آؤٹ فال کیا ہوگا 12 مہینے میں؟ دیکھیے, اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ مقدمہ کنٹروورشل ہو جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھیے, ذوالفقار علی بھٹو کا ان کو پھانسی بھی ہو گئی, سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کو سزا بھی دے دی, ان کا ریویو بھی ریجیکٹ ہو گیا, لیکن کیا آج اس مقدمے کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ تو اصل میں اس کا بھی پہلو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس میں بالکل انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہو گیا ہے غالباً کہ وہ اپیل ڈسمس ہونے جا رہی ہے. اچھا, اور یہ اپیل ڈسمس ہونے جا رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہیں غالباً اس چیز کا وہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس ویڈیو اور آڈیو کی 80% بھی اوتھینٹسٹی ثابت ہو جاتی ہے تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورا مقدمہ متنازع ہو جائے گا. لیکن آپ سے سر سوال یہ ہے, مظہر صاحب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری کنوکشن بھی سیٹ اسائیڈ ہو جاتی ہے اور ٹرائل بھی واپس شروع کرنا پڑتا ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس, ہل میٹل کی کمپنیاں, عزیزیہ کی کمپنیاں, کسی نہ کسی سٹیج پہ نئے ٹرائل میں بھی منی ٹریل تو دکھانا پڑے گا نا؟ یا ہمیشہ یہی کہا جائے گا کہ وہ جب ایک دفعہ جج کی ویڈیو نکلی تھی اس وجہ سے ہم آئندہ کبھی منی ٹریل نہیں دکھائیں گے؟ دیکھیں, یہ مقدمہ بدقسمتی سے یہ چیزیں چلی کس طرح, اور میرا خیال ہے اس میں یہ مجھے تھوڑا سا بالکل اس سے میں اس کو لنک کروں گا کہ بھٹو کا ٹرائل جو ہے, اور سعد رسول صاحب اگر یہاں ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھٹو کا کسی مرڈر کیس میں کبھی یہ ہوا ہے کہ سیشن کورٹ کے بجائے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہو؟ اس میں مظہر صاحب لیکن میں سوری گزارش کروں, اس کے اوپر افضل حیدر صاحب نے ایک پوری کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, ریٹائرڈ جج ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کہ بھٹو صاحب کی سے پوچھا گیا کہ آپ اسے سیشنز کورٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ہائی کورٹ میں اپنی آپشن ایکسرسائز کر کے ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کے سامنے اپنا ٹرائل شروع کروانا چاہتا ہوں. تو اس کے اندر کچھ کنٹروورسی ہے. اگر یہ ٹرائل کورٹ سے بھی شروع ہو, اگر نواز شریف صاحب کا مقدمہ واپس ٹرائل کورٹ سے بھی شروع ہو, تو کیونکہ پراپرٹیز ایڈمیٹڈ ہیں کہ ہاں یہ پراپرٹیز ہماری ہیں, تو کچھ منی ٹریل تو دکھانا پڑے گا, یا ہمیشہ اسی؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کا اپنا جو مقدمہ ہے وہ بہت کمزور ہے میرے لحاظ سے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اس کو یہ کیسے ویڈیو ٹھیک کرے گی؟ ہاں, لیکن جو اس کا پروسیجر فالو کیا گیا ہے وہ ظاہر آپ اس پہ اس طرح کامنٹ نہیں شاید کر سکتے, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے ہائیسٹ لیول پہ, آپ کے بارے میں یہ سارے اوپینینز آ جائیں, رائے آ جائے, کامنٹس آ جائیں کہ آپ کیا ہیں, کیا تھے, سیسیلین مافیا سے لے کے گاڈ فادر تک آ جائے, اور اس کے بعد آپ کا ٹرائل شروع ہو, تو ٹرائل تو آپ میسج نیچے تک. لیکن مظہر صاحب ایک اور بات بھی ہوئی نا, آپ دیکھیے کہ جو اس وقت معاملہ ہوا کہ جس طریقے سے چلیے ٹرائل ہو گیا, سزا ہو گئی, لیکن اس ویڈیو نے اس پورے منظر کو دھندلا کے رکھ دیا ہے, بالکل, جس کی ٹرانسپیرنسی پہ قانون دانوں کا اصرار تھا. تو یہ تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل فائدہ چلا گیا نا. نہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اگر فرض کریں یہ سب غلط ثابت ہوتی ہے ویڈیو, تو پھر تو سب کچھ تباہ ہو گیا. پھر پی ایم ایل این میرا خیال ہے گھر سے باہر نہ نکلے, بلکہ سب دعا کریں کہ جیل میں چلے جائیں. مظہر صاحب سوری, میں ایک پوائنٹ آپ کی اجازت سے کلیریفائی کر دوں, کیونکہ آپ نے یہ اٹھایا اور یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ ٹرائل ریلیٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کی سزا ایون فیلڈ کے اندر. اگر یہ پوری طرح بھی پی ایم ایل این کا کلیم مان لیا جائے, پوری طرح کہ یہ ویڈیو بھی درست ہے, تمام گواہان بھی اس میں درست ہیں, ٹرائل بھی غلط ہوا تھا, سزا بھی غلط ہوئی تھی, تو اس سے بھی جو ان کی سپریم کورٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں. ہاں, وہ رہا ہو کہ گھر آ جائیں گے, لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی, اس کا ریویو ڈسمس ہو چکا ہے. سر, لیکن اس کے بعد لوگ یہ سوالات تو پھر بھی اٹھائیں گے نا. دیکھیے, اگر اسی جس کیس پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, جی جس چیز پہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, اسی چیز کا تو ٹرائل ہوا ہے. جی درست.
جی سوری مظہر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جس چیز آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کے لیے سپریم کورٹ کو کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ایک نئی پٹیشن کے اندر پچھلی ایسا مقدمہ جو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیں گے تو تھوڑا مشکل ہے. دو چیزیں ہوں گی. دیکھیے ایک تو دو چیزیں پاسبلٹی ہے. فرض کریں اگر یہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے، اوتھینٹک ہو جاتی ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اس کا سیاسی فائدہ تو نون لیگ کو بے انتہا پہنچے گا. لیکن اس سے قانونی طور پہ نواز شریف پھر بھی بہت زیادہ نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملتا. اچھا، یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک ری ٹرائل ہو سکتا ہے پورا. لیکن یہاں پہ مظہر بھائی جب اتنا بڑا پولیٹیکل دباؤ پیدا ہو جائے گا سسٹم کے اوپر، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ سسٹم ڈیلیور کر سکے گا اور ڈیلیور کرتے ہوئے اپنا وقت بھی پورا کر لے گا؟ سر سب سے سسٹم سے زیادہ سب سے جو اہم سوال اٹھ جائے گا وہ یہ کہ کیا 2007 کی سے لے کے اب تک جس آزاد عدلیہ کا ہم چرچا کر رہے ہیں وہ کیا کسی سخت ترین دباؤ میں کام کر رہی ہے؟ اور دیگر فیصلے پھر کیسے ہوئے؟ سوال تو ہر قسم کے اٹھیں گے کہ پھر دیگر فیصلے جن لوگوں کو آج تک جیل میں رکھا ہوا ہے پچھلے اتنے عرصے میں، اس اللہ دیتا کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک ویڈیو نہیں بنوا سکتا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، بڑے سیریس سوال ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ایک الزام لگاتی ہے حکومت پر کہ انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر ویڈیو سے کچھ ایسا پروو ہو جاتا ہے تو اس بیانیے کو بھی مظہر عباس اب تقویت ملے گی. دیکھیے ایک تو یہ کہ آج کی پریس کانفرنس جب ہو رہی تھی تو مجھے یہ لگا کہ نون لیگ کا ایک بیانیہ خاموش ہے، ایک بول رہا ہے. وہ سبھی نے نوٹ کیا. اور وہ جو خاموش بیانیہ ہے وہ اگر وہاں بیٹھے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے نہیں کر سکتے، چونکہ بہرحال مریم نواز صاحبہ نے جو بھی پریس کانفرنس کی اس میں شہباز شریف صاحب کی پوری ان پٹ شامل ہوگی. جی، اور وہ سجیشنز بھی دے رہے تھے ڈیورنگ دی پریس کانفرنس. ہاں، تو وہ میرا خیال ہے بہت بڑا ایک رسک لیا ہے مسلم لیگ نون نے، اور اسی لیے میں اس کو مسلم لیگ نون کی ایک آخری لڑائی سمجھ رہا ہوں. کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بریک کرنے کے مشن پہ لگی ہوئی ہے. جی مظہر صاحب، آپ نے دو دفعہ کہا کہ یہ ایفیکٹولی آل آؤٹ بیٹل ہے. یہ آل اور نتھنگ ہے کیا؟ اس میں سے کوئی جو اب سے پہلے مشاورت کی سیاست 90 کی دہائی میں بھی ہوئی، 2010 کے بعد بھی ہوئی، تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہوا، بڑے بڑے کرائسس آئے، ڈان لیکس، دیگر چیزیں، لیکن اس کے اندر سے سسٹم کی سروائیول ہو گئی، لوگوں کی سروائیول ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز کی سروائیول ہو گئی. کیا آپ کے سیاسی تجربے میں اس کے دوسری طرف سروائیول نظر آتی ہے کسی کی، یا ون آف دا ٹو پارٹیز ہیز ٹو ناؤ سرینڈر؟ دیکھیے اس میں جو 93 کا کرائسس ہے، حبیب آپ کو یاد ہوگا کہ 93 میں کیا ہوا تھا. 93 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی. جی، لیکن غلام اسحاق خان نواز شریف کو پاور دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر ظاہر ہے تیسری قوت کو انٹروین کرنا پڑا اس وقت کی اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے. اور جو کمپرومائز ہوا وہ اس چیز پہ ہوا کہ نواز شریف بھی ریزائن کریں گے اور غلام اسحاق خان بھی ریزائن کریں گے. جی صحیح. اور تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی تو اٹس ویری پری میچور کہ آپ اس کنکلوژن پہ پہنچیں، لیکن یہ جو بیک ٹو بیک لیکس ہو رہی ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لیکس ایسے ہی نہیں ہو رہی ہیں، لیکس کروائی جا رہی ہیں. کیونکہ اس طرح دیکھیے جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو لیک ہونا اور پھر ایک دم اب یہ ویڈیو لیک ہونا، اس کے اندر جوڈیشری پہ بڑے کوشچنز اٹھ گئے ہیں، اٹھ جائیں گے اگر یہ اس میں کچھ بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. بالکل کریڈیبلٹی پہ سوال ہے. یہ جو آج غیبی امداد کی بات کر رہی تھی مریم نواز، کہہ رہی تھی کہ غیبی امداد آئی جس پہ ہم سب لوگ حیران رہ گئے. اچھا، اس غیبی امداد میں آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ یہ اس ویڈیو کا جو ٹرانسکرپٹ ہمیں پی ایم ایل این کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ غیبی امداد جو تھی 1 مہینہ پہلے، کم از کم 1 مہینہ پہلے ریکارڈ کی گئی تھی، یا شاید 2 مہینے، کیونکہ اس کا ایک فقرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روزے بھی شروع ہو گئے.
یعنی جب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں تو یہ غیبی امداد کے ریکارڈنگ میں اور غیبی امداد کے سامنے آنے میں یہ جو فرق ہے آپ کے خیال میں یہ کس نے ڈالا تھا اور کیوں ڈالا تھا؟ کوئی درمیان میں اس نیگوشیٹ ہو رہی تھی کوئی بات اس غیبی امداد کی کو شو کر کے کوئی نیگوشیشن چل رہی تھی؟ مطلب روزے تو ویسے کوئی کوڈ ورڈ بھی ہو سکتا ہے بالکل لیکن وہاں پہ یہ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ گویا وقت جو ہے ہم فرض کریں کہ یہ وقت روزوں کا ہوگا. ہاں اور یہ ویڈیو آڈیو مظہر بازا کوئی سنک بھی نہیں کر رہی جس کو مریم نواز صاحبہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو الگ ریکارڈ ہوئی اور آڈیو الگ ریکارڈ ہوئی. اس صورتحال نے بھی متنازع بنایا. میں صرف ایک بات پہ واپس کرتا چلوں جو میں نے مینشن کی تھی کہ ناصر بٹ صاحب جن کی بات ہو رہی ہے ان کی پرسنل کریڈیبلٹی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. جو ان کی پاسٹ ایف آئی آرز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, جو کانورسیشن کے اندر وہ ویڈیو آڈیو کی سسٹم لے کے گئے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وٹنس ٹیسٹمنی کے اوپر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ دیکھ کے صرف ڈیسائیڈ ہوگی. قانون میں قانون شہادت ہمارا جو متعلقہ قانون ہے اس میں کریڈیبلٹی آف دا وٹنس جو ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کون. دیکھیں یہ وہ اس صورت میں ہے کہ جب عدالت میں یہ سوال اٹھے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسی طرح کی ایک آڈیو جس میں ایک طرف جناب محترم شہباز شریف صاحب تھے اور دوسری طرف معزز عدالت کے ایک جج صاحب تھے, جب وہ بات ہوئی تھی گفتگو ہوئی تھی تو عدالت نے اس کی تفتیش نہیں کروائی تھی. آن دا فیس آف اٹ اسے کہا تھا اور پھر ججز سے کہا گیا تھا کہ جناب اب آپ آگے چلے جائیں, اب آپ جی وزیر صاحب آپ جواب مکمل کیجئے پھر بریک کی جانے پڑیں گے. لیکن مجھے اس سے آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس سے ایک بات پھر ایک مرتبہ واضح ہو گئی کہ شاید سیف الرحمان اب بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہیں. اس لیے کہ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کرنے میں وہ اپنا کمال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے مدد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. پول کے بھائی ناظرین, اس مبینہ ویڈیو پریس کانفرنس پر بات ہو رہی ہے. حبیب صاحب ایک اور جو سوال اٹھا رہے ہیں لوگ وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب اتنے خاموش کیوں تھے آج؟ دیکھیے آج دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو میں بھی وہاں موجود تھا, تو اس میں سوالات نہیں ہوئے, یعنی سوالات لیے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ آج میرا سوال کرنے کا تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ اگر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تو ظاہر ہے ان سے سوال ہوتا کہ جناب آپ کی اور ملک قیوم صاحب کی بھی تو ویڈیو تھی, اور پھر ان سے یہ سوال بھی ہوتا کہ جناب آپ نے جو عدلیہ پہ حملہ کیا تھا پی ایم ایل این کے جو ریکارڈ کے اندر آتا ہے تو وہ بھی سوال ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے پھر سوالات تو سارے اٹھتے ہیں. لیکن آج سوالات نہ لے کر اگر آپ خالصتاً اس کو پولیٹیکلی کہیں, جرنلسٹیکلی تو میرا اعتراض ہے کہ اس پہ سوالات نہیں لیے, تو میں پولیٹیکلی انہوں نے بہت ہی سیف کھیلا ہے, کیونکہ کہانی صرف یہی, کیونکہ کہانی آج صرف ہمارے پاس سنانے کے لیے بتانے کے لیے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, آج مریم نواز نے اپنا امیج گزشتہ 24 گھنٹے کے مقابلے میں 2 گنا بڑا کر لیا ہے. یہ بات آپ کو اپنی جگہ ماننی پڑے گی پولیٹیکل امپورٹنس کے اعتبار سے. دیکھیے کہ آج نہیں آگے نیکسٹ سیورل ڈیز ٹو کم آج ہم کیا بات کر رہے ہوں گے؟ ہم یہ بات کر رہے ہوں گے وہ ویڈیو جو مریم نواز نے پریزنٹ کی, وہ جنگ جو مریم نواز اپنے والد کی رہائی کے لیے لڑ رہی ہیں. تو لہٰذا آج مسلم لیگ نون کے اندر ایک حیثیت ان کی بھی اسٹیبلش ہو گئی. اور پھر اس میں تیسرا فیکٹر وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں اگر خاقان عباسی لے کے آتے, اگر احسن اقبال لے کے آتے, اگر شہباز شریف لے کے آتے تو کیا ہوتا, کیا اور مریم نہ لے کے آتی تو کیا ان ساری باتوں کی امپورٹنس اور ان کے آپٹکس وہی ہوتے جو آج ہیں. آج مریم نواز نے کیا کیا, آپ دیکھیے اس ایک ویڈیو کے تیر سے کتنے شکار ہوئے ہیں. انہوں نے یہ اپنے آپ کو ثابت کیا, ایک بیٹی ہماری سوسائٹی میں ایک بیٹی باپ کے لیے لڑتی ہوئی, اور سب ایک پیج, اور پھر سب ایک پیج پہ, اور پھر ووٹ اٹریکشن. دیکھیں ساتھ ہمیں وقت کم ہے, کلوزنگ کرنی ہے, اس سے پہلے آپ کا کمنٹ سیاسی منظرنامے پر اب کیا تبدیلی ہوئی ہے آپ کو؟
حبیب صاحب نے جو بات کی کہ مریم صاحبہ کا قد بہت بڑھ گیا، ہو سکتا ہے بات درست ہو، اگر تو سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کون سب سے زیادہ لڑائی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کے قد کا تعین ہونا ہے، تو مریم نواز صاحبہ کا قد پچھلے 24 گھنٹے میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اگر سیاست کی اسیسمنٹ اس چیز پہ ہونی ہے کہ کون اس آخری حد تک جائے گا ویڈیوز کی ریکارڈنگ دیگر چیزوں کے ساتھ، تو یہ باتیں درست ہیں، اور اس میں بڑی کوالٹی ہے، اس میں بڑی کوالٹی ہے ایک شخص کا کہ وہ اپنے سٹینڈ پہ وہ پورا رہے، لیکن قانونی طور پہ ابھی دلی دور است، ٹھیک ہے، قانونی طور پر دلی دور است، اور پھر ہی پتا چلے گا کہ یہ معاملہ کیا نکلتا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ پروگرام سے دیجیے اجازت، کل آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.